बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आपकी स्क्रीन पर एक बहुत अहम बुज़ुर्ग हैं, हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह। बहुत अहम सिलसिला है, बड़ी अजीम शख्सियत है और आज इन्हीं के आस्थाने पर हम हाज़िरी करने वाले हैं। और इन्हीं के साथ में हज़रत के पोते हज़रत सैयद शाह सिकंदर केथली रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार मुबारक भी आपकी स्क्रीन पर है। कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, बहुत अहम सिलसिला भी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क वो है कि जिस मुल्क में एक तरफ चिश्ती फैज़ान है तो दूसरी तरफ कादरी फैज़ान है। नक्शबंदियों ने भी इस मुल्क को इज़्ज़तें बख्शी हैं, सोहरवर्दी बुजुर्ग भी इस मुल्क में आराम फरमा रहे हैं। तो बर्रे सगीर के जिस खित्ते में भी आप देखिए तो सिलसिला चिश्तिया भले ही मेज़बान हो, लेकिन उसके अलावा सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, उलाइया, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन और बड़े अकाबिर और पाए के बुजुर्गान दीन यहाँ पर मौजूद हैं। जिस दरगाह पर, जिस आस्थाने पर हम हाजिरी करने वाले हैं वो बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। और तकरीबन 12वीं पुश्त में हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है वो सरकार बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर तक पहुँचता है। हसबी नसब की बात करें या फिर पिदरी नसब की बात करें या सिलसिला जो शिजरा नसब है उसकी हम बात करें तो वो तमाम दोनों जो शिजरे हैं वो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचते हैं, हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह के। और एक और अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को जो कादरी फैज़ान मिला है वो भी हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए मिला है। तो हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी बगदाद शरीफ में पैदा हुए हैं। तो बगदाद ख़ुद अपने आप में कितना अहमियत का हामिल है। वो शहर जहाँ पर औलिया के सरदार सरकार बगदाद गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहते हों, उस शहर की कितनी अहमियत और फजीलत है औलिया के यहाँ वो आप सब जानते हैं। तो उसी बगदाद शरीफ में हज़रत सैयद उमर रहमतुल्लाह अलैह के घर में हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई है। तो सादात का खानवादा है, ये अपने आप में एक ऐसी फजीलत है जो तमाम फजीलतों पर भारी है। तो हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह को की पैदाइश के हवाले से उस ज़माने के जो बुज़ुर्ग हैं, जो आपके पीर और मुर्शिद भी हैं, हज़रत फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आपके वालिद मोहतरम यानी सैयद उमर कादरी रहमतुल्लाह अलैह को ये बशारत अता फरमाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे घर में एक ऐसा फ़र्जंद अता फरमाएगा जो यक्ताए ज़माना होगा और अपने वक्त का बहुत बड़ा वली होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बेटे से आपके दीन की बहुत खिदमत लेगा। और जब हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई हज़रत सैयद उमर रहमतुल्लाह अलैह के घर में, तो फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो ज़िंदा पीर के नाम से भी मशहूर हैं, जब वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली को अपनी गोद में लिया, तो गोद में लेकर के आपके वालिद मोहतरम से यानी हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी के वालिद मोहतरम से फरमाया कि इस बच्चे में वो तमाम औसाफ मौजूद हैं जो सरकार बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है बयान फरमाई हैं। तो हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले ही आपके पीरो मुर्शिद ने आपकी जो खुसूसियात थीं उनके बारे में बयान फरमा दिया था। हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी के जो वालिद थे वो ख़ुद अपने आप में एक बड़े आलिम दीन थे। तो हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी के वालिद सैयद उमर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चे को तालीम व तरबियत दी, और फिर उसके बाद में जो बुनियादी तालीमात थी वो हासिल करने के बाद में हज़रत सैयद शाह कमाल ने मुख्तलिफ सफ़र भी किए। समरकंद बुखारा का सफ़र किया, उसके अलावा रूम और इटली तक हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी ज़ाहिरी उलूम को तकमील तक पहुंचाने के लिए गए हैं। और फिर उसके बाद में ज़ाहिर सी बात है कि उस ज़माने का रिवाज था कि जब भी कोई मदरसे का इल्म हासिल कर लेते थे, जामिया में पढ़ लेते थे, तो उसके बाद में किसी दरवेश की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करना होता था ताकि इल्म के साथ जो घमंड आया है उसको फ़िल्टर कर दिया जाए। इसीलिए सूफिया की खानकाहों में हमें बड़े बड़े उलमा अपनी जानू जो है वो समेटते हुए नज़र आते हैं। इसी वजह से बड़े बड़े किताबें लिखने वाले उलमा इन बुज़ुर्गों की बारगाहों में जूते सीधे करते हुए नज़र आते हैं, झाड़ू लगाते हुए नज़र आते हैं। तो हज़रत सैयद शाह कमाल कादरी केथली रहमतुल्लाह अलैह भी
ایک بزرگ جو حضرت سید شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی خانقاہ میں پھر تربیت پاتے ہیں اور ان کی تربیت سے پھر ایک عالم جو ہے وہ جگمگاتا ہے، اور حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک کی ذمہ داری جو ہے وہ عطا فرما دی۔ اور اس وقت میں چونکہ ٹھٹا پاکستان میں اس وقت ہے، تو وہیں حضرت نے بھی قیام فرمایا تھا، اور غالباً بہلول لودھی کے زمانے میں فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی سندھ میں آ گئے تھے، اور ٹھٹا میں آپ کا مزار ہے، اور حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 سال وہاں پر قیام فرمایا ہے۔ تو یہ رشتہ ہے ٹھٹا سے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر یہاں پر تشریف لائے ہیں، یعنی اس خطے کو اور کیتھل کو جو عزتیں بخشی حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ٹھٹا میں قیام کے بعد حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، اور پھر یہاں آنے کے بعد میں بہت فیضان کا دریا جاری فرمایا۔ اور جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ اس کیتھل کی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس کیتھل میں حضرت سید شاہ کمال کو کیوں بھیجا گیا۔ ہم اگر اجمیر شریف کی بات کریں اور کیتھل کی بات کریں تو دونوں زمینیں تقریباً اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، اور جس طرح سے خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر جیسی سخت زمین میں انقلاب برپا کیا، اسی طرح سے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیتھل جیسی سخت زمین میں انقلاب برپا کیا، اور وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی آج بھی چمک دکھائی دیتی ہے۔ تو جس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں نے لوگوں کے دل میں اسلام کی عزت بٹھائی، اور جس طرح حضرت خواجہ کی کردار سے لوگ متاثر ہوئے، اسی طرح سے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں کرامتوں کی ضرورت پڑی تو وہاں کرامتیں دکھا کر کے اللہ رب العزت کی حقانیت کو لوگوں کے دلوں میں مضبوط کیا، اور جہاں کردار کی ضرورت تھی تو کردار تو بہرحال 24 گھنٹے ان بزرگوں کا ہمیشہ بہتر ہی رہتا ہے، یہ چاہے جتنی مشکل حالات میں ہوں لیکن مسکراہٹ کبھی ان کے چہرے سے غائب نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی سخت زمین ہوا کرتی تھی۔ آپ اتہاس پڑھیں گے، میں اگر تاریخ بتاؤں تو وہ کنٹروورشل ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ کیتھل میں آنے کی جو حضرت کی وجوہات ہیں اور اس حکمت کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قادری سلسلے کے اس بزرگ کو جو یہ زمین عطا فرمائی ہے، اور یہ جو معمور من الرسول ہیں، یعنی جس طرح سے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر شریف عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے اجمیر شریف نے پورا ہندوستان عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ حصہ عطا فرمایا۔ اور آپ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کو سلاب الاحوال کہا جاتا ہے، یعنی احوال کو سلب کرنے والا۔ اس زمانے میں بھی اگر کوئی صوفی یہاں پر آتے تھے تو وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم اس خطے میں پہنچے جہاں پر حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو وہ ہمارے حالات سے واقف ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو وہ نظر عطا فرمائی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بس دیکھ لیں اور آپ اپنے حالات نہ بھی بتائیں تب بھی یہ آپ کے دل کی باتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ سلاب الاحوال ہیں، یعنی دلوں کے حالات بہت جلدی پڑھ لینے والے ہیں۔ اسی لیے صوفیہ اب اس زمانے کے بزرگان دین بھی یہاں آنے سے تھوڑا سا کتراتے تھے، کیونکہ حضرت لوگوں کے دلوں کے احوال پڑھ لیتے تھے، اور بغیر اجازت کوئی اس خطے میں نہ رہ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی آ سکتا تھا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی رہے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی اللہ والے کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ ایک جو میان سے تلوار باہر آ جاتی ہے نا، تو اس شخصیت کا حال بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے، یعنی جو اثر اس کی ظاہری زندگی میں ہوتا ہے دنیا سے وصال کے بعد میں اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ جب زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب تو بھیڑ ہوتی ہی ہے، لیکن جب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تب بھیڑ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور صوفیہ کے پھر اس قول کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے میان سے نکلی ہوئی تلوار کی طرح ہو جاتا ہے بزرگوں کا یہ فیضان، اسی وجہ سے تیزی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے یہ قادری فیضان ہے اس ملک میں حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پھیلا ہے غوث پاک کا فیضان، سرہند شریف میں حضرت امام ربانی کا مزار ہے، نقشبندی سلسلے کا فیضان ہے اور نقشبندیت کا وہاں پر غلبہ ہے، لیکن ابتدا حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی سے ہوتی ہے۔ کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، مجدد الفانی شیخ احمد فاروق سرہندی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ
کی شخصیت واضح ہے اور نمایاں ہے، اور آپ کا سلسلہ بھی واضح اور نمایاں ہے، اور حضرت کے جو کردار ہے، ان کے جو کام ہیں، ان کے جو کرامات ہیں، وہ بھی واضح ہیں۔ اور آپ نے دراصل میں ایک ایسا کام کیا جسے ہم کہتے ہیں فلٹریشن۔ اگر کسی چیز میں کمی آ جاتی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی پانی اڈلٹریٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ہمیں فلٹر کرنا ہوتا ہے، آر او لگانا ہوتا ہے یا فلٹر، تو حضرت مجدد الثانی نے اس وقت آ کے جو تجدید کری، جو لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے بدعات یا خرافات جوڑ دی تھیں، یا نیا نیا دین شروع کر دیا تھا دین الہی کے نام سے اکبر نے، تو آپ نے اس کے خلاف مہم چھیڑی، اور الحمدللہ پورے کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوئے۔ اور یہی ایک مجدد کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی مہم چھیڑتا ہے کسی بھی خلاف شریعت کے معاملات میں، وہ کوئی تحریک چلاتا ہے تو اسے کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے بچپن سے پہلے ہندوستان میں بہت سارے بزرگان دین مشائخ الزام کو بھیجا، جس میں حضرت علامہ کمال الدین سید شاہ کمال قادری کیتھلی علیہ رحمہ ہیں۔ آپ نے اس وقت حضرت کی والدہ سے فرمایا تھا، جب آپ کے والد و والدہ آئے تھے یہاں پر، حضرت مجدد الثانی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، آپ بہت چھوٹے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کے یکتا روزگار ہوگا اور اپنے کام میں نمایاں ہوگا۔ اور آپ نے اپنی جب زبان آپ کے منہ میں دی تو آپ نے اتنی چوس لی، آپ نے کہا کچھ میری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔ تو بے شک یہ جو قادری فیضان ہیں، نقشبندی فیضان ہیں، یہ چشتیہ صابری، چونکہ مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلیفہ تھے، تو چشتی صابری فیضان وہاں سے آیا۔ قادری فیضان حضرت شاہ سید کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پہنچا، اور حضرت نے وہ جبہ اپنے پوتے حضرت شاہ سید سکندر کیتھلی علیہ رحمہ تک کو دیا کہ جب مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمالات کو پہنچیں تو یہ غوث پاک کا فیضان ان تک اس جبے کے ذریعے پہنچایا جائے، تاکہ وہ تبرکات جو سلسلہ قادریہ کے ہیں غوث پاک سے ان تک پہنچے، وہ مجدد الثانی کو بھی پہنچیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تربیت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے کر کے بنایا، اور اس تربیت کا فیضان یہ ہے کہ الحمدللہ آج حضرت آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت کے مزارات پر جو خدمت گزار ہیں وہ ہمارے برادران وطن ہیں، وہ لوگ جو ہمارے عقائد سے ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے مگر حضرت کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، تو یہ ولیوں کی ایک کرامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام اپنی خدمت کس سے لے لیں اور ان کے دلوں کو کیسے پلٹ دیں، کیسے وہ لوگ جو کسی وقت میں دشمن تھے وہ آج آپ کے لیے محبت میں کھڑے رہتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بے شک یہ اللہ والوں کا فیضان ہے جو ہمہ وقت اس ملک ہندوستان میں جاری اور ساری ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارا ہندوستان ایک ایسا چمن ہے جس میں مختلف رنگ کے پھول کھلے ہوئے، اور اس پھولوں کی خوشبو پوری دنیا میں مہک رہی ہے۔ اور یہ بے شک صوفیہ ہی کی کرامات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان اصفیاء اکرام سے یہ کام لیا کہ اس کو ایک ہمارے ہندوستان کو، ہمارے ملک کو ایک ایسا ملک بنایا جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا۔ بہت شکریہ۔ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب نے بتایا ان بزرگوں کی اسپرٹ کے بارے میں، یہاں ساری خدمت کرنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو لوگوں کے لنگر کا، لوگوں کے آنے جانے کا بہتر انتظام کرتے ہیں۔ اس پورے کیمپس میں آپ دیکھیے کتنا خوبصورت انتظام ہے، پورے کیمپس کو کتنا صاف ستھرا رکھا گیا ہے۔ یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بزرگوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں ان کے آستانوں کی جو حرمت ہے وہ پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اور یہاں سے سبق سیکھیے۔ تو حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہاں مقرر فرمایا تاکہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو آنے والے ہیں، جو 1000 سال کے مجدد ہوں گے، ان کی تربیت ہو سکے اور ان کو قادری فیضان مل سکے، اس کے لیے بھی حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف
تشریف لائے ہیں۔ خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو زمانہ امام ربانی کا زمانہ ہے وہ بڑے حالات بدلنے والے ہیں، اور اس امت کی عمر تقریباً 1000 سال ہو چکی ہے، اور پھر 1000 سال عمر ہونے کے بعد جو حالات بدل رہے تھے، جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور جس طرح سے نظام قدرت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور رسول اللہ کی شریعت کو جس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر کسی نہ کسی نبی کے جانشین کی اور نبی کے نمائندے کی ضرورت تھی جو ایسا کام کرے کہ ستہ کے گلیاروں میں گھس کر کے جھوٹ کا پردہ فاش کرے، اور وہی کام کیا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو حضرت مجدد الفسانی پر جہاں حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے اور نقشبندیت کا غلبہ بھی ہے، تو وہیں چشتی صابری فیضان بھی ہے، قادری فیضان بھی ہے، اور نقشبندی فیضان بھی ہے۔ تو ایک ہی بزرگ کو اللہ رب العزت نے اتنے سارے بزرگان دین کے فیضان کے لیے بھی چنا، اور چونکہ دین کامن ہے سب کے لیے، تو اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے امام ربانی سے کام لیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث پاک کا فیضان حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت شاہ سید شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے، اور جس طرح سے ابھی شاداب صاحب نے بتایا کہ وہ جبہ جو حضرت غوث پاک نے عطا فرمایا تھا، وہ سینہ بسینہ جو وصیت چلی آ رہی تھی کہ یہ جبہ شیخ احمد کو دیا جائے، جو سرہند میں پیدا ہوں گے یا ہندوستان کے خطے میں پیدا ہوں گے اور جو اتنا بڑا کام کریں گے، تو اسی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سید شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جبہ عطا فرمایا، اور جب حضرت امام ربانی کے لیے صحیح وقت آیا تو وہ جبہ اور وہ خرقہ بھی غوث پاک کا حضرت امام ربانی کو دیا گیا، اور پھر اس کے کیا خوبصورت اثرات ہوئے آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں امام ربانی کی شخصیت میں۔ تو سلسلہ بہت اہم ہے حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا، قادری فیضان بھی ہے، اور قادری فیضان جب سرہند پہنچا ہے تو سرہند سے نکل کر پھر ہندوستان بھر میں آپ کو نقشبندی مجددی سلسلے کے بزرگ بھی ملیں گے، قادری سلسلے کے بھی بزرگ ملیں گے، اور جو بھی امام ربانی کے سلسلے کے صوفیہ بزرگان دین یا خانقاہیں ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی تاریخ اور ان کی روحانیت کا جو معاملہ ہے وہ بغیر حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے مکمل نہیں ہوتا۔ میں جو جانتا ہوں وہ یہ کہ جہاں بر صغیر میں بہت ساری خانقاہیں ہیں، بدایوں میں، بریلی میں حضرت شاہ شرافت میاں رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اس خانقاہ کا بھی تعلق یہاں سے ہے۔ بہت ساری اور بھی خانقاہیں ہیں، اگر آپ کی معلومات میں ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں ساجھا کریے۔ آپ کا سلسلہ بھی اگر یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ بھی ضرور ہمیں بتائیے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ اور حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اگر آپ کے شہر کے کسی بزرگ سے ملتا ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کو بھی ڈسکور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جڑنے کے لیے، اور یہ معلومات ابھی ناکافی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حضرت سید شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کے حوالے سے اور حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ حضرت کا جو مزار مبارک ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت سید شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے جو پیڑوں سے گھرا ہوا ہے، بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو بھی ان لوگوں کے ذریعے آباد کیا جو ہمارے مذہب کے نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بزرگوں کے آستانوں پر ہمیشہ بھیڑ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ والے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جیسے خدا کا سورج سب کا ہے، خدا کا آسمان سب کا ہے، ویسے ہی یہ اللہ والے جو ہیں وہ بھی سب کے لیے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے آستانوں پر سب آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔